बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व आले बैतिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज आपके सामने सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो वाक़या बयान किया जा रहा है उसका मौजू है फ़तह मक्का, यानी मक्के की फ़तह। आप इसको वाच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इसमें है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक सवाब का काम है। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। फ़तह मक्का। दुनिया ने बहुत सी फतूहात देखी। जहां फातेह आते थे खून बहता था, शहर जलते थे, लोग गुलाम बनते थे, औरतें बांदियां बनती थीं, बच्चे हलाक कर दिए जाते थे। मगर एक दिन तारीख ने ऐसी फतह देखी जिसमें किसी की हलाकत नहीं हुई। ऐसी अजमत देखी जो इंसान कभी भुला नहीं सकता। यह है फ़तह मक्का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फतह जिसने सदियों के जुल्म को चंद लम्हों में ही मिटा दिया। इसका पस मंजर कुछ यूं है कि कुरैश ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह हुदैबिया की। इसमें एक शर्त यह थी कि अरब के तमाम कबीले, दोनों फरीकैन यानी मुसलमान और कुरैश, जिसके हरीफ बन जाना चाहे बन जाएं। चुनाचे बनु खिज़ा जो था मुसलमानों के साथ मिल गया और बनु बकर कुरैश के साथ मिल गया। लेकिन एक रात बनु बकर ने कुरैश के साथ मिलकर बनु खिज़ा पर हमला कर दिया। बनु खिज़ा के लोग हरम में पनाह मांगते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे और पुकारते रहे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा साथ दीजिए, हम पर जुल्म हो रहा है। लेकिन मक्के के सरदार देखते रहे, जुल्म होता रहा, खून बहता रहा। कुरैश वाले बनु बकर के साथ इस कत्लेआम में शामिल थे। फिर इन चीखों ने पूरे अरब को हिला दिया और मदीने में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया, अहद तोड़ा गया है, अब अल्लाह का हुक्म आएगा। घोड़ों की टापें, ज़रहों की खनक, सहाबा मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहे हैं। मदीने के दरवाजे पर 10,000 मोमिनीन खड़े हैं। यह मंजर ज़मीन ने पहली बार देखा है। कोई जंगी नारा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ और सिर्फ नूर और सिर्फ वक़ार। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज हम जंग के लिए नहीं, रहमत के लिए निकल रहे हैं। लश्कर खामोशी से रवाना होता है। मदीने की हवा उनके कदमों की गूंज से भर जाती है। मक्के के सरदारों को खबर मिलती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े लश्कर के साथ आ रहे हैं। अबू सुफियान बिन हर्ब खुद हकीकत जानने के लिए निकलते हैं। इन दोनों वो कुरैश के सरदार हैं। रात की तारीकी, दूर कहीं लश्कर के मशाले ऐसे नजर आती हैं जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला उन्हें रास्ते में देखते हैं और उनको आवाज देते हैं, अबू सुफियान अमान हासिल कर लो, मेरे साथ सवार हो जाओ, मैं तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलता हूं, वरना सुबह सूरज तुलू होने से पहले पहले तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हजरत अबू सुफियान उनके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर किए जाते हैं। इनकी आवाज कांप रही है, कदम लरज रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू सुफियान क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम समझ जाओ? अबू सुफियान के लब थरथराते हैं और कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे बेहतर हैं,
سب سے زیادہ کریم ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان کا اعلان فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان دوڑتے ہوئے مکے پہنچتے ہیں اور چیخ کر اعلان کرتے ہیں، اے قریش بچ جاؤ، آج محمد غالب آ گئے ہیں۔ صبح کے وقت مکے کی گلیوں میں ہی بے چینی پھیل چکی ہے۔ چوک، گلیاں، بازار، سب جگہ ایک ہی جملہ، ایک ہی جملہ، ایک ہی جملہ، محمد آ رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے ان کے ساتھ۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ ایک بوڑھا سردار دیوار سے لگا کانپتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا، آج اگر وہ بدلہ لے لیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کسی نے ہونٹ کاٹے، کسی نے چہرہ چھپا لیا۔ ایک اور سردار بولتا ہے، کاش ہم نے کبھی ان پر ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا، کاش ہم نے کبھی اس کا راستہ نہ روکا ہوتا۔ خانہ کعبہ کے سامنے کے صحن میں قریش جمع ہیں، ان کے پیروں کے نیچے زمین کانپ رہی ہے، دل دھڑک رہے ہیں، نگاہیں بے بسی سے ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں، لرز رہے ہیں۔ ایک عورت روتے ہوئے بولتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہیں، مگر ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کسی نے سر جھکا کر کہا، آج ہم صرف معجزے کا انتظار کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ مکے کی گلیاں خاموش، چشمے کی طرح سوکھے ہونٹ اور ہر دل میں خوف کی جلتی آگ۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھیمی گونج مکے کی پتھریلی دیواروں میں اور گلیوں میں گونجنے لگتی ہے۔ لوگ دروازوں کے پیچھے چھپے جھانک رہے ہیں۔ مکے کی گلیاں آج پہلی بار ایک فاتح لشکر کو دیکھ رہی ہیں، لیکن ایسا فاتح جس کے چہرے پر غرور کا لمحہ بھی نہیں آیا، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اونچا نہیں ہے بلکہ جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا کہ چہرہ مبارک تقریباً اونٹ کی گردن کو چھو رہا ہے۔ یہ طاقت کی نہیں ہے، شکر کی کیفیت ہے۔ تکبیر گونجتی رہی، لوگ گھروں سے جھانکتے رہے، مکے کی روح کانپتی رہی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، سر جھکا ہوا، تکبر کا نام تک نہیں، چہرے پر عاجزی، آنکھوں میں شکر۔ وہ فاتح تھے مگر فاتحوں جیسے نہیں تھے، وہ رحمت تھے، اور آج مکہ ان کے قدموں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف بڑھتے ہیں، 360 بت خاموش کھڑے ہیں، پہلے بھی خاموش تھے، آج بھی خاموش کھڑے ہیں، کوئی مدافعت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو بے جان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی بلند کی اور آیت تلاوت فرمائی، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ جیسے ہی آیت ختم ہوئی، بدھ ایک کے بعد ایک گرنے لگتے ہیں، دھڑام دھڑام دھڑام۔ مکے کی روح کانپ اٹھی، کفر کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور توحید کا پرچم بلند ہو گیا۔ مکے کے صحن میں ہزاروں لوگ جمع ہیں، وہی لوگ جنہوں نے کل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تھا، راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، گلیوں میں مذاق اڑایا تھا، طائف میں پتھروں سے لہو لہان کیا تھا، بدر، احد، خندق میں خون بہایا تھا، دندانے مبارک شہید کر دیے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہتے تھے، جادوگر بھی کہتے تھے، ساحر، مجنوں، دیوانہ، سب کچھ کہتے تھے، بری بری باتیں کہتے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں
جو اسلام کی انقلابی دعوت کے دلی دشمنوں کو پٹانے کے لیے ہمیشہ در پہ رہتے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے، ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی، ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، ان کے قتل کے منصوبے بنا لیے تھے۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے یہی لوگ، ان پر کوڑے برساتے تھے۔ کیا قصور تھا ان کا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے ایک اللہ کے اوپر۔ حضرت خباب بن الارت کو دیکھتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بہت سے اہل ایمان کو شہید کیا تھا۔ ان میں وہ بھی تھے جو وعظ و دعوت کے موقع پر شور و غل اور ہنسی ٹھٹا کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے شہر کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا۔ آج سب کھڑے ہوئے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ان کو اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے۔ آج وہ سب ایک ایک کر کے جھکے سروں، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے درمیان موت کی خاموشی چھائی ہوئی ہے، چہرے زرد، آنکھیں خشک، دل کانپتے ہوئے دھڑک رہے ہیں۔ پورے مجمع کی نظریں ایک طرف مڑ جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سفید لباس، نورانی چہرہ، نہ گھمنڈ، نہ تکبر، نہ غصہ، صرف اور صرف رحمت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے، پورا میدان جیسے اپنی سانس روک کر ان کو دیکھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا، ایک نظر، اور وہ نظر قریش کے دل کو چیر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم مگر گہرے لہجے میں فرمایا، اے قریش، بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تمہیں پتا ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ سن کر مجمع میں جیسے ایک لرزہ دوڑ گیا، چند لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ایک عورت دھیمی چیخ مار کر گر پڑتی ہے، کچھ نوجوان اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، بزرگوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ قریش کے بڑے سردار آگے بڑھے، ان میں ابو سفیان بھی شامل ہیں، ان کی آواز کانپ رہی ہے اور کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ایک شریف بھائی ہیں اور ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں، اور آپ کریم ابن کریم ہیں۔ ہم جانتے ہیں اگر آپ سزا دیں گے تو وہ حق ہوگی، لیکن اگر معاف کر دیں گے تو بڑا ہی کرم ہوگا۔ لوگ رونے لگتے ہیں، ہر آنکھ میں ماضی کے ظلم گھومنے لگتے ہیں ان کے۔ پورے عرب کی تاریخ اس لمحے پر آ کر رک جاتی ہے، زمین جیسے سوال کر رہی ہے، کیا آج بدلہ لیا جائے گا یا تاریخ بدل جائے گی؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا، لا تثریب علیکم اليوم۔ آواز پوری وادیوں میں گونجتی چلی گئی، ہوا رک گئی، دل تھم گئے۔ پھر آپ نے بلند آواز میں فرمایا، آج میں تم سب کو وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، یعنی لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ بجلی کی طرف پورے میدان میں دوڑتے چلے گئے۔ قریش کی رگوں میں بہتی گھبراہٹ پگھل گئی، کئی لوگ سجدے میں گر چکے ہیں، کچھ اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ ایک بوڑھا سردار چیخا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واقعی رحمت ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیے، اگر آج بدلہ لے لیتے تو ہم تو مٹ جاتے۔ ایک عورت اپنے بچوں کو گلے لگا کر روتے ہوئے کہتی ہے، ہم نے ایسا رحیم انسان کبھی نہیں دیکھا۔ پورا مکہ آنسوؤں میں ڈوب جاتا ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا، ہماری زندگیاں بچ گئیں، ہمارے گھر بچ گئے،
ہمارے بچے بچ گئے، ہم بچ گئے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انتقام لینے نہیں آئے، یہ تو دلوں کو بدلنے آئے ہیں۔ اسی دن ہزاروں لوگ اسلام لے کر آ گئے، کیونکہ انتقام طاقت دکھاتا ہے اور معافی دل فتح کرتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو فتح کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مکے میں اعلان ہوتا ہے آج کے بعد اس شہر میں کوئی شرک نہیں رہے گا، کوئی مشرک نہیں رہے گا، شرک کا دورہ ختم۔ چنانچہ لوگ جوق در جوق ایمان لانے لگتے ہیں، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ دیتے ہیں اذان۔ مکے کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے، اور ہر بت پر پڑا کالا سایہ مٹ جاتا ہے۔ یہ ہے فتح مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تلوار کی نہیں، یہ اخلاق کی فتح تھی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح نہیں، یہ اللہ کی فتح تھی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں اپنے ایمان والے بندوں میں شامل کر لے، اور ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ والسلام رفعت سمیع خان۔